बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक वीडियो आई है सोशल मीडिया पर, वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में काजी फाइज ईसा हैं अपनी अहलिया सरीना ईसा के साथ नजर आ रहे हैं। लंदन में एक सड़क के किनारे वॉक कर रहे हैं। बारिश का मौसम है तो छतरी उठाई हुई है और उस छतरी से जाहिर है कि उनका चेहरा भी किसी हद तक छुप रहा है, लेकिन वो चेहरा नजर आ रहा है। एक शहरी ने सड़क पर चलती गाड़ी से काजी फाइज ईसा को पहचाना और जो वो गुफ्तगू कर रहा है उससे नजर आ रहा है कि वो एक पाकिस्तानी है। उस पाकिस्तानी नजाद बरतानवी, मुमकिन तौर पर बरतानवी शहरी ने काजी फाइज ईसा को सड़क पर कन्फ्रंट किया, मुखातिब किया, नाम पूछा। और इस वीडियो को मैं आपको दिखा भी रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि सरीना ईसा साहिबा ने उसके सवाल पर कि आप काजी फाइज ईसा हैं, सरीना ईसा साहिबा ने एक बार पलटकर उस शख्स को देखा भी है। तो यहां तक ये इंटरेक्शन वो है जो मैं आपको दिखा सकता हूं। शहरी ने क्या पूछा पहले देखिए। आप काजी फाइज ईसा हैं, लानत है आप पे। तो नाम पूछा। नाम पूछने के बाद इस शहरी ने एक जो जुमला मैं आपको बता सकता हूं वो जुमला है लानत हो आप पर। और उसके बाद फिर इस शहरी ने काजी फाइज ईसा को गाली दी। गालियां क्या दे रहा है ये मैं आपको सुनवा नहीं सकता, लेकिन वीडियो मैं आपके लिए जो प्ले कर रहा हूं उसमें आप नीचे जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड सबटाइटल्स हैं उसमें आप ये गालियां जो इनको दी गई हैं ये आप पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या गालियां इस शख्स की जानिब से काजी फाइज ईसा को दी जा रही हैं। बुरी तरह से वायरल वीडियो है ट्विटर पे। अच्छा, ये जरा सा गाड़ी रोकता है, गालियां देता है, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ते ये फिर सामने आता है गाड़ी आगे बढ़ाकर और सामने फिर नजर आ जाते हैं कि काजी फाइज ईसा हैं। ये शख्स मजीद गालियां काजी फाइज ईसा को देता है और उसके बाद ये वीडियो, छोटी सी वीडियो है, ये खत्म हो जाती है। जब काजी फाइज ईसा पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे, आधी रात का वक्त था पाकिस्तान में एयरपोर्ट पर, इनकी उस वक्त भी एक शख्स ने वीडियो बनाई, एक से ज्यादा लोगों ने वीडियो बनाई। और चूंकि वो होता है ना, वहां पर इनके साथ प्रोटोकॉल भी था, पाकिस्तान था, हमारे यहां अथॉरिटीज पीछे पड़ जाती हैं कि इस शख्स तक पहुंचो, इसको गिरफ्तार करो, इसके पीछे जाओ, घर तक जाओ। तो उस शख्स ने यह किया कि इस तरह से कैमरा उठा के अब वो जो कुछ भी बोल रहा था वो काजी फाइज ईसा को, उनके साथ खड़े प्रोटोकॉल स्टाफ को सुनाई नहीं दे रहा था। तो सीन क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन वीडियो वायरल हो गई। उस शख्स ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए काजी फाइज ईसा पर तनकीद की थी, मगर इस तरह की गुफ्तगू नहीं थी जिस तरह से इस शख्स ने बीप लगाकर सुनवाने पर आपको मजबूर हैं कि गालियां दी। ये काजी फाइज ईसा के साथ हुआ कि इस शख्स ने गालियां दी। ये क्या कह रहा था मैं बीप लगाकर आपको सुनवाने पर मजबूर हूं कि ये भी सुनिए इस शख्स ने क्या कहा। काजी फाइज ईसा हैं, लानत है आप पे, लानत। मुल्क को आपने तबाह कर दिया है। अब ये वीडियो आपने देख ली, मैं आपसे अर्ज करूं कि दुनिया भर में होता है ऐसे लोग कि जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, जो पब्लिक फिगर होते हैं, जिनको लोग जानते हैं, जो बहुत बड़े बड़े मामलात के जिम्मेदार होते हैं, अवाम की जिंदगियों के बहुत बड़े बड़े फैसलों में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे लोग दुनिया भर में तनकीद का निशाना बनते हैं। मैं इस कैमरा जस्टिस के खिलाफ भले हूं, लेकिन ये पूरी दुनिया में होता है। तनकीद किसी पर की जा सकती है, सामने आकर कन्फ्रंट किया जा सकता है। एहसन इकबाल के साथ जो मैकडॉनल्ड्स पे हुआ था मोटरवे पर, वो तनकीद थी, वो तनकीद किसी के साथ की जा सकती है। लेकिन एहसन इकबाल उस तनकीद पर भी इतने चरागपा हो गए थे, नून लीग की हुकूमत के उस फैमिली के पीछे तक चले गए और फिर उसके बाद उनको हैरास भी किया गया। ये हमारे यहां हुआ, बाद में बताया गया कि नहीं जी वो फैमिली बड़ी अच्छी थी और वो मान गए थे कि उन्होंने गलत किया है, और लेकिन ये पता चला कि हैरास किया गया था फैमिली को। अब काजी फाइज ईसा को जो गालियां दी गई हैं, मैं आपसे अर्ज करूं तनकीद की जा सकती है। आप जाएं, तनकीद करें, आप बताएं कि आपने गलत फैसले दिए, आपने गलत किया, आपने क्यों किया, आपने अपने ओहदे पर होते हुए जुल्म का साथ दिया, आपने इंसाफ का कत्लेआम किया, आपने पाकिस्तान के लोगों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा। अरशद शरीफ का केस, इमरान रियाज का केस, आपकी अदालत में मजलूमों का मजाक उड़ाया गया, वकीलों का
مذاق اڑا گیا. آپ پاکستان کے نظام انصاف پر جس طرح سے بیٹھے تھے اس طرح سے بیٹھ کر آپ نے سب کے لیے انصاف کا حصول ناممکن بنا دیا تھا. یہ بات کی جا سکتی ہے, یہ تنقید کی جا سکتی ہے, اور یہ تنقید قاضی فیضی صاحب پر نہیں, کسی بھی عہدیدار پر کی جا سکتی ہے. یہ بات کی جا سکتی ہے, یہ تنقید ہے, یہ سوال کرنا ہے, یہ آپ کو آپ کا آئین حق دیتا ہے. ہراس کرنا کسی کو یہ غلط ہے, لیکن تنقید کی جا سکتی ہے. قاضی فائزی صاحب کو جو گالیاں دی گئی ہیں یہ گالیاں نہیں دی جانی چاہیے. آپ سوال کر سکتے ہیں, آپ تنقید کر سکتے ہیں, وہ سامنے سے اگر جواب دیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے, آپ غلط کہہ رہے ہیں, تو آپ بحث کر سکتے ہیں. مگر یہ گالی دینے کا جو طرز عمل ہے, جو ان کے ساتھ ہوا, مختلف لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, جنرل باجوہ کے ساتھ ہوا تھا, اور غالباً فرانس میں وہ موجود تھے, ایک پرانی سی عمارت کے دروازے پر اپنی اہلیہ کے ساتھ موجود تھے, غلط ہوا تھا. یہ گالی دینے کا جو سلسلہ ہے یہ نہیں کیا جا سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں, کنفرنٹ کیا جا سکتا ہے کسی کو, ان سے سوال کیا جا سکتا ہے, ان پہ تنقید کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی قدغن کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ ضرور کیا جا سکتا ہے. تو قاضی فائزی صاحب نے چونکہ نظام انصاف پہ آ کر سوالیہ نشان لگا دیا, انصاف کا حصول روک دیا, ایسے فیصلے کیے کہ بدترین فیصلے, بدترین قاضی, بدترین منصف قاضی فائزی صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرنے والے بیسٹ رپورٹرز قرار دے رہے ہیں, بڑے بڑے وکیل قرار دے رہے ہیں, بڑے بڑے سیاسی نام قرار دے رہے ہیں. تو قاضی فائزی صاحب پر یہ تنقید ڈیفینیٹلی کی جا سکتی ہے. مگر اگر آپ قاضی فائزی صاحب کے لیول پر آ جائیں گے, قاضی فائزی صاحب نے ظلم کیا, گالی دے کر, ایک خاتون کی موجودگی میں گالی دے کر, دونوں میاں بیوی کو اپنی زبان خراب کر کے آپ ظلم کا حصہ بن رہے ہیں. جو انہوں نے کیا تھا کم و بیش ویسا ہی کام آپ کر رہے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے جو حکومت کر رہی ہے. یہ لوگ جس طرح سے لوگوں کے گھروں پر جا رہے ہیں, وہ لندن میں بیٹھا ہوا شایان وہ کہہ رہا ہے کہ میں اب یہاں پر جو اتھارٹیز ہیں ان کے خلاف یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے میں قانونی چارہ جوئی کروں گا. تو یہ ہو رہا ہے. یہ قاضی فائزی صاحب کے لیول پر آ کر ایک عام بندے کو نہیں کرنا چاہیے. آپ باقاعدہ طور پر تنقید کر سکتے ہیں. گالی, میرا خیال ہے کہ گالی بالکل نہیں دینی چاہیے, اسے اجتناب کرنا چاہیے. ٹویٹر پہ بھی آپ میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں بالکل دی جا سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ گالی سے اجتناب کریں, سوال کریں, ویڈیو بنائیں, اتریں, جائیں, جا کے پوچھ بھی لیں آپ اپنی گاڑی سے. یہ شاید نہیں کرنا چاہیے تھا جو گالی دینے کا عمل ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ میاں نواز شریف صاحب کی لندن میں جو گفتگو ہے اس میں یہ پتا چلا کہ مریم کہہ رہی ہے پی آئی اے خرید لیتے ہیں. میاں نواز شریف نے پی آئی اے خریدنے کا اندیا دیا. اب کیا یہ حکومت پنجاب خریدے گی یا میاں نواز شریف خریدیں گے؟ جو انہوں نے اندیا دیا, ان کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خریدیں گے. اس میں ایک پرابلم ہے. میاں نواز شریف صاحب پی آئی اے خرید لیں, یعنی اب تک کون کون سامنے آیا تھا؟ ایک کنسورشیم تھا, مختلف بیڈرز تھے, پیچھے ہٹ گئے. سنو ٹی وی کے مالک سعد نذیر صاحب آگے آ گئے. سعد نذیر صاحب نے جس طرح کی بولی دی مذاق ہی اڑایا. پھر اس کے بعد ایک اور پراپرٹی ٹائکون آ گئے. یہ نئے ہیں ریل اسٹیٹ کی فیلڈ میں, ڈیولپرز کے میدان میں نئے ہیں. 2017 زیادہ وقت نہیں گزرا, الکبیر گروپ بڑے بڑے پروجیکٹس بنانا شروع کیے. انہوں نے کہا کہ ہم پی آئی اے خرید لیتے ہیں, ہم 20 ارب دے دیں گے. پہلے والوں نے 10 ارب دینے کی آفر کی تھی. بات یہ کہ پی آئی اے کے جو اپنے ایسٹس ہیں, ٹھیک ٹھاک ایسٹس ہیں, یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہمارے یہاں کچھ اینکرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں پی آئی اے 10 روپے میں بکتی تو بیچ دو. تو یہ مذاق اڑانے والا کام ہے. میاں نواز شریف صاحب خرید کے کیا کہہ رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کہ ہم اس کا نام بدلیں گے, نام بدل کے رکھ دیں گے پنجاب ایئر. خیبر پختونخوا حکومت نے ان سے پہلے باقاعدہ ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ جاری کر کے بتایا تھا کہ ہم پی آئی اے خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اور خیبر پختونخوا حکومت نے اب مزمل اسلم صاحب نے کہا کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ خرید لیں, میاں نواز شریف صاحب خرید لیں, تو اس کا نام رکھیں گے پنجاب ایئر. یہ میاں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر بتایا بھی. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نام کیا رکھیں گے اگر آپ لوگ خرید دیتے؟ تو کتنی خوبصورت بات کی مزمل اسلم صاحب نے. وہ کہنے لگے نام برانڈ پاکستان ہے تو پی آئی اے کا نام ٹھیک ہے, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز, یہ نام بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پی آئی اے ایک بہت سکسیسفل ایئر لائن تھی, اس کو ہمارے ہاں سیاستدانوں نے اپنی نالائقیوں کے ساتھ تباہ کیا. تو اس کو تباہ کرنے میں ان لوگوں کا باقاعدہ طور پر حصہ ہے. اور پی آئی اے کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایمریٹس سے سب سے زیادہ کمپیریزن کیا جاتا ہے. تو جو ایمریٹس کے ایئر کرافٹس, ان کی تعداد ہے 209, پی آئی اے کے 30 کے آس پاس ایئر کرافٹس ہیں. ایمریٹس کے
پر ایئر کرافٹ ملازمین کی تعداد ہے 230، پی آئی اے کے پر ایئر کرافٹ ملازمین کی تعداد بنتی ہے 500 کے آس پاس۔ اتنا بڑا ہماری ایئر لائن کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بشرا بی بی صاحبہ کا معاملہ، بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت بعد از گرفتاری ہوئی، اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ رہا ہوئیں، بنی گالا گئیں، بنی گالا سے پشاور چلی گئیں، پشاور میں کچھ دن رہیں، اڈیالہ آئیں، زمان پارک گئیں۔ بشرا بی بی صاحبہ ایک بار پھر پشاور چلی گئی ہیں، اور اس کی جو ریزن ہے وہ پہلے بھی بتایا گیا کہ پنجاب حکومت باقاعدہ تنگ کر سکتی ہے یہ، اور کسی بھی معاملے میں بلا وجہ کی گرفتاری ہو سکتی ہے بشرا بی بی صاحبہ کی، یہ صورتحال تھی، اور ناجائز ناحق گرفتاری تو اس سے تو بچنا چاہیے، تو اس لیے وہ وہاں گئی تھی۔ اب میں آپ سے عرض کروں ایک بار پھر ہمارے سامنے سچویشن کیا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت بعد از گرفتاری، اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اگر بشرا بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے، ڈیل ہو گئی ہے، ڈیل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ فلاں نے، ہمارے کچھ صحافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ فلاں نے خیبر پختونخوا حکومت میں یہ بتایا کہ بشرا بی بی جب رہا ہو جائیں گی تو واپس گرفتار نہیں ہوں گی، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، یہ باتیں کی جا رہی تھی۔ حکومت میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈیل نہیں ہے، لیکن یہ جو ہمارے صحافی دعویٰ کر رہے تھے نا کہ اس نے بتایا، اس نے بتایا، گرفتاری نہیں ہوگی، ڈیل ہے، اب وہ جان لیں کہ ایف آئی اے نے بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس 2 میں ضمانت بعد از گرفتاری کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ میں درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بشرا بی بی کی ضمانت منظوری کا فیصلہ غیر قانونی اور ریکارڈ کے برخلاف ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے ضمانت بعد از گرفتاری کے اصولوں اور گائیڈ لائنز کو مد نظر نہیں رکھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کے خلاف مقدمے کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی نے اپنے خاوند کے ساتھ مل کر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ بشرا بی بی نے اپنے خاوند کے ساتھ مل کر ریاستی تحفے، بلغاری جیولری سیٹ کا غلط استعمال کیا، اور خاوند کے اختیارات کے غلط استعمال سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کے خلاف استغاثہ کے شواہد کو نظر انداز کیا۔ ہائی کورٹ نے ریکارڈ پر موجود قابل جرم شواہد کو نظر انداز کرتے ہوئے ضمانت فراہم کر دی، اور درخواست یہ کی گئی ہے کہ ہائی کورٹ کا 23 اکتوبر کا ضمانت منظوری کا فیصلہ کالعدم قرار دیں۔ بشرا بی بی کو فراہم کی گئی ضمانت بعد از گرفتاری کو منسوخ کر کے ان کی گرفتاری کے احکامات سپریم کورٹ آف پاکستان جاری کرے۔ یہ بشرا بی بی کے کیس میں ایف آئی اے نے عدالت سے درخواست کی ہے۔ اب یہاں میں آپ سے عرض کروں، وہ تمام لوگ بتائیں جو کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی کی ڈیل ہو گئی ہے اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نون لیگ کے اور ہمارے شعبہ صحافت کے کچھ دوستوں کو بڑی پریشانی ہے، تو ہمارے دوست سید عمران شفقت صاحب، انہوں نے یحییٰ آفریدی صاحب کی جانب سے جو اجلاس ہوا اس پر ٹویٹ کر کے سوال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا چیف جسٹس آف پاکستان بتانا پسند کریں گے کہ 9 مئی کی ایک ملزمہ کو اس میٹنگ میں دیکھ کر ان کو کیسا لگا، اور یہ بھی کہ وہ میٹنگ جس کی سربراہی ضلع کے سیشن کو کرنا ہوتی ہے، اس اجلاس کی سربراہی چیف جسٹس پاکستان کو کرنا کیسا لگا؟ اپنے صوبے کو چھوڑ کر پنجاب کی جیلوں پر خاص توجہ کی وجہ، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اسی طرح سے عبدالقیوم صدیقی صاحب ہمارے دوست، وہ کہتے ہیں اڑتی اڑتی خبر یہ بھی ہے کہ انسداد دہشت گردی کے ہائی کورٹ کے نگران ججز کا اجلاس بھی جلد متوقع ہے، اور ان ہائی کورٹ کے نگران ججوں کا نگران کس کو بنایا جاتا ہے دیکھنا ہوگا۔ کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہے۔ یحییٰ آفریدی صاحب کو حکومت نے چیف جسٹس بنایا ہے، لیکن اب حکومت کے لوگ ہی پریشان ہیں، صحافیوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے۔ پہلے یہ تمام لوگ اس پر مطمئن تھے، اب یہ پریشان نظر آ رہے ہیں، حیران کن ہے۔ لیکن یہ جو عبدالقیوم صدیقی صاحب نے بات کی کہ کھیل دلچسپ ہو رہا ہے، یقیناً کھیل دلچسپ ہو رہا ہے۔ آخری چیز، یہ جو انسپیکٹر ہے نا ماجد بشیر، اس کے کیس میں کیا ہوا ہے؟ اداکارہ نرگس نے ان کے خلاف ایف آئی آر دی تھی، اور اب عدالت نے اس ملزم ماجد بشیر کی عبوری ضمانت 18 نومبر تک منظور کر لی ہے۔ یہ ہے اداکارہ نرگس کے کیس میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔